बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मज़ीद इस्तीफ़े PTI के पर काट दिए गए। ताहम एक तबका ये कहता है कि बस 8-10 माह में इमरान की रिहाई हो जाएगी। वो कौन है ये भी बताता हूँ आपको। और जो मुंतशिर दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला कैसे बने ये भी बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमला ये क्या है ये भी आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई। तो जनाब हालात जो हैं वो ये कि आईनी अदालत बन गई, हल्फ उठा लिए गए, 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिए, और अमीनुद्दीन खान साहब उसके पहले सरबराह भी बन गया। तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि IN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हम कोई नजूमी नहीं, हम तो हालात और वाक़यात के हिसाब से तज्ज़िया करके आप तक बात पहुँचाते हैं, ख़बरें पहुँचाते हैं। बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कंपनी यही चलेगी मौजूदा हालात में। कल कोई मुआवजा हो जाए, परसों कोई हादसा हो जाए, उससे अगले दिन कुछ और हो जाए, इसका किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म अल्लाह जानता है। लेकिन फ़िलहाल जो है क्यों आईनी अदालत की मुखालफत हुई, आईनी अदालत बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब चौधरी थे, जज थे, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिया, यानी मायूसी उनको भी हो गई। 2 आ गए, मज़ीद इस्तीफ़े आ रहे हैं। कहने वाले इस्लामाबाद से बताते हैं कि जिस वक्त इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया गया, बात तो पहले ही पता लग गई थी कि मंसूर अली ख़ान ने ख़त लिखा था लंबा चौड़ा, फिर दूसरा ख़त लिखा अतर मल्ला ने, जो उन्हें बातें की उससे मतलब यही था, मैंने पहले कह दिया था व्लॉग में कि भाई इन्होंने इस नौकरी से नहीं रहना, फ़ैसला हो गया, इनके खुद कर लिया इन्होंने, तो वो साबित भी हो गया, वो हो गया। लेकिन जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ आयशा मलिक भी मौजूद थी और मुनीब अख्तर भी मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो उन 2 के क्यों नहीं आए इस्तीफ़े जहाँ इस्तीफ़े का फ़ैसला किया। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि आयशा मलिक उम्मीद लगा के बैठी हैं कि 2023 में अगर आ जाए और माशाल्लाह ये टाइम गुजार जाए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगी। उस वक्त आसिम मुनीर भी 2030 में फारिग हो जाएंगे, 8 साल पूरे करके, क्योंकि अब तो उनका नया टेनोर नया अहदा आ गया। तो एक तरफ आईनी अदालत आ गई, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है, सिपा सालार जो है, उनके पास एक नया अहदा आ गया, नई अपॉइंटमेंट आ गई, यानी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के वो सरबराह बन गए। या मुश्तरका हिकमत अमली के लिए अब काम होगा, क्योंकि भारत से जो पंजा आजमाई या अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी की बातचीत है, उसमें मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पैदा हो गई है और उसकी ज़रूरत महसूस की गई है, इसलिए सबको इकट्ठा किया गया। अच्छा, दोनों चीज़ें, बहुत से लोग इतराज़ कर रहे हैं, हम पे भी इतराज़ कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जायज़ है नाजायज़ है, हमेशा यही हुआ। जब से पाकिस्तान बना, फिर जनरल अयूब ख़ान से अदालतों में जब मदाखलत शुरू हुई, जब से लेकर अब तक अदालतों ने आने वालों को ही, यानी ताकतवरों को ही सपोर्ट किया, हाथ उनके मजबूत किए। अवामी तो लाखों मुकदमे अभी तक पड़े हुए, कुछ नहीं हो रहा। तो वो मामला इसी तरह चल रहे थे, और एक नहीं कोई चीफ जस्टिस का नाम ले लें, मतलब करीब तरीन देखें तो साकिब निसार का नाम ले लें या फारूक बंदयाल का नाम ले लें, तो क्या ये पार्टी नज़र नहीं आ रहे थे जो जब वो कहते गुड टू सी यू। अदालत का जज का क्या काम किसी को देख कर खुश होना या किसी को देख कर नाराज़ होना, ये तो नहीं था, माजी में कभी नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हुआ, लिहाजा निशान लगते चले गए। और फिर अदालती आईनी अदालतें जो हैं, ये मैंने पहले भी कहा और अब भी बता रहा हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक में मौजूद हैं। ये कोई नया कारनामा नहीं, कोई नहीं किया, ये ज़रूरत महसूस की कर लिया, इसलिए कि हमारी अदालतों ने माशाल्लाह कारनामे ही ऐसे किए। अच्छा, दूसरी तरफ चीफ वो जो डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है, यानी तो वो कोई नया काम नहीं, इसी तरह फील्ड मार्शल कोई नया काम नहीं। ये भी मुख्तलिफ ममालिक में, बल्कि बहुत से ममालिक में मौजूद है कि ये अहदे जो है चीफ ऑफ स्टाफ का जो था, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था आपके यहाँ, अब आ गया चीफ
چیف آف اسٹاف ڈیفنس فورسز، یعنی تمام فورسز کے ساتھ ملا کے مشترکہ حکمت عملی، کیونکہ آنے والے وقت میں مزید جو ہے حکمت عملی تبدیل ہوگی اور ہونی بھی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ ہوا تو ہمارے یہاں ہر ترمیم پہ شور مچتا تو شور مچا 27ویں، لیکن جناب چونکہ 27ویں ترمیم ہو گئی، 26ویں پہلے ہو گئی تھی، 28ویں کی جب ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہو جائے گی. ابھی بہت سے معاملات سیدھے ہونے باقی ہیں، تو اس پہ شور نہیں مچانا، کیونکہ پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہوگی وہ معاف نہیں کرے گا، وہ آئین سازی کرے گا، کیونکہ پارلیمنٹ ہے ہی آئین ساز ادارہ. آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ روک لیں، آپ سب اکٹھے ہو کے روک لیں. لیکن اب یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ کی ویلیو ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کا ایسے ڈنگ نکل گیا، سپریم کورٹ کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے اب اس میں رہنا بیٹھنا ٹھیک نہیں. تو یہ اپنا فیصلہ سب کا. کہا یہ جا رہا ہے کبھی مزید استعفے آئیں گے لاہور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مختلف دوسرے شعبے جات سے بھی، کیونکہ جب 8 سال عاصم منیر صاحب رہیں گے اس عہدے پر اب اگلے 5 سال، تو جناب اس مدت میں بہت سے جرنیل تھے جو لائن میں بیٹھے ہوئے تھے جن کی پروموشنیں ہونی تھی، یہ وہ تو یقینی بات ہے ان کی ریٹائرمنٹیں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے گھر چلے جائیں. تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، ورنہ پہلے بھی جاتے رہے کہ اگر نیچے سے اٹھا کے کسی کو بنایا گیا، 3 نام پیش ہوئے، ایک کو بنا دیا گیا، نیچے والے تو 2 اوپر والے گھر چلے ہی جاتے تھے. کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بھی کام ہو سکتا ہے. کیوں کہ ہم حالات میں لمحے موجود میں بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کمپنی یہی چلے گی، روڈ میپ وہی ہے جو عمران خان کا تھا 10-15 سال والا، بس طریقہ کار چینج ہوا کہ جو انہیں غلطیاں کی وہ ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں قباحتیں تھیں وہ دور کی جا رہی ہیں. تو اب کمپنی جو ہے وہ یہی چلے گی، کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. صرف معجزہ جو ہے آنے والا وقت میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کام دکھائے تو ہو سکتا ہے، ورنہ انہیں نے اپنے سسٹم بنا لیے. آپ خود سوچ لیں، شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ 10 سال 15 سال سیاستدان گھر بیٹھ جائیں، بھول جائیں. اسی طرح فواد چودھری صاحب بھی کہتے تھے. اب معاملہ یہی چل رہے ہیں. اگلی بات کریں تو منتشر دہشت گرد پاکستان کے لیے مسئلہ، پاکستان فورسز نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے تمام اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. مالی جانی نقصان ہم نے بہت اٹھایا، مزید نہیں اٹھائیں گے. ہم نے افغان بھائیوں کی بڑی خدمت کی، لیکن اب ہم ان کی بات نہیں سنیں گے اگر وہ ہمارے امن کے دشمن بنیں گے، ہمارے ازلی دشمن کے اشارے پر. تو بھائی یہ سیدھا سیدھا کام ہو گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو تھی نا اپنا ٹی ٹی پی، مختلف ونگ بن گئے ان کے. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیش الہند نے جناب یہ وانا والا کیا، مطلب جو حملہ تھا وانا میں. پھر دوسری طرف بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل نے خود اپنی نگرانی میں آپریشن کرایا. پھر یہ جو اسلام آباد کچہری کا مسئلہ تھا اس میں آگے جیش الاحرار، مجلس الاحرار آ گئی، وہ جیش الہند تھا. اب اس کے پیچھے داعش بھی ہے، اپنا القاعدہ بھی ہے. تو یہ کون سی جماعتیں ہیں؟ یہ کبھی اور کسی سے صرف مسلمانوں کے خلاف ہے؟ اگر یہ مسلمان تنظیمیں ہیں، اگر یہ اسلامی تنظیمیں ہیں تو کبھی اسرائیل کے خلاف بولیں، کبھی امریکہ کے خلاف بولیں، کبھی برطانیہ یورپ کے خلاف بولیں، وہاں کوئی کارنامہ دکھائیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہی کی فنڈز پہ چل رہی ہیں. جیسے افغان ابھی بھی وہ فنڈز لے رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، فنڈ دو، تو امریکہ فنڈ دے رہا ہے ان کو. تو یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور چلتے رہے. اب بھارت ان کی جو ہے، بھارت کی وہ پراکسی وار میں آ گئے ہیں، لہٰذا بھارت ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. پاکستان نے تو انکار کر دیا تھا. تو اب یہ معاملات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ابھی مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیمیں گروپ بنا لیے ہیں. تو ہمارے فورسز ظاہر ہے ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس کو نپٹنا آسان ہوتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ پہ تو اس کے لیے ایک منتشر یہ دہشت گرد ہے، یہ ایک مسئلہ بنے. لیکن ہماری فورسز ایسی ہیں کہ انشاءاللہ نپٹیں گے حکمت عملی بنا کے مشاورت سے. خیبر پختونخوا میں ڈرون دیکھا گیا جناب کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا. یہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو مینڈیٹ کے خلاف، جو ہماری حکومت ہے اس کے خلاف یہ سارا ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی چل رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے بار بار ہر طرح سے. تو وہ معاملات جو ہیں ہم
عوام جو ہے وہ ان سے بدلہ لیں گے. کس سے بدلہ لیں گے؟ کہتے وفاق پا دو، کسی اور صوبے میں ڈال دیں. لیکن بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جس سے میں نے پہلا فکرہ کہا تھا پر کاٹ دیا پی ٹی آئی کا. تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پر کاٹنے کے مترادف ہے کہ انہیں کہا کوئی سرکاری ملازم، کوئی سرکاری مشینری، کوئی سرکاری چیز کوئی بھی استعمال نہیں ہوگی احتجاجی میں. ملازمین نہیں آئیں گے کیونکہ پچھلے جو آئے تھے 26 نومبر کو یا اس سے پہلے جب بھی وہ ابھی تک قید کاٹ رہے ہیں. 1122 کی ایمبولینس اسلام آباد میں کھڑی ہے، مشینری پکڑی گئی تھی ابھی تک کھڑی ہے، کسی چھڑا رہی نہیں، اور کے پی میں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو پاجی اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا واضح کہ اب ایسا نہیں ہوگا. تو پر تو کاٹے گئے نا. بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک. یہ پاکستان میں تو سب اچھا ہے جو ہو رہا ہے ہر طرف، جیوے جیوے شہباز جیوے، شہباز کی پرواز لاجواب، یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہے آزاد کشمیر کا جہاں وہ چودھری انوار الحق کا تختہ الٹ، وہاں درخواست جمع کرا دی گئی. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں بریک لگی تھی 27ویں ترمیم کی. 27ویں ترمیم میں اپروو ہو گئی، آئینی عدالت بن گئی، صدر مملکت نے حلف لے لیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، 3 ججوں نے بھی حلف اٹھا لیے. تو سارے معاملات جو ہیں وہ حکومت کے اپنے شیڈول کے مطابق چل رہے ہیں. لہذا کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا. مسرت حلالی نے آئینی عدالت میں آنے سے انکار کیا تو وہ کہہ رہی میری طبیعت ناساز ہے. اور 2 دن پہلے ہوا بھی یہی تھا کہ وہ عدالت میں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا تو وہ چلی گئی. اس سے پہلے بھی وہ چھٹیوں پہ رہی تھی، ان کو دل کی تکلیف ہے. لیکن فی الحال انہوں نے انکار کیا کہ میں صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں آئینی عدالت میں بیٹھوں. بہرحال وہ بھی بن گئی، باقی بھی لوگ آ جائیں گے، سارے مختلف صوبوں سے بھی آئیں گے اور وہ ہوگا. تو اب کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی انہونی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ پاجی کمپنی ایہو چلے گی. پسند ہے قانون نہیں پسند، مجھے اختلاف ہے ہوتا رہے، آپ کو اتفاق ہے ہوتا رہے. جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں آپ کو بتا رہے کہ یہی ہوگا اور یہی ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے قطر میں اللہ جو ہے وہ آئندہ سیاست میں یہ تحریک میں وکلا کی طرف سے بڑا زور لگ رہا ہے کہ جناب آپ نے 2007 میں بڑی تحریک چلائی تھی وہ افتخار چودھری والے میں مشرف کے خلاف. تو بعد میں جناب مشرف کی وہ بھی تو تھے، اس میں کیبنٹ میں صوبائی وزیر بھی بن گئے تھے. اور یہ جو ہے ان کا اور صابر شاہ پیر صابر شاہ جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں کے پی کے، وہ رشتہ دار ہیں. اور یہ ہری پور میں نپٹیں گے جنرل محمد ایوب خان کے خاندان کو، ان دونوں کا گٹھ جوڑ. اور ہو سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے لیڈر نظر آئے. صابر شاہ صاحب بھی ادھر چلے آئے، ان کی رشتہ داریاں آپس میں. لیکن کیا ہوتا ہے سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ حتمی کہہ دیں. کوئی چیز حتمی نہیں ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. آپ برا کہیں اچھا کہیں، ہم تنقید کریں ہم تعریف کریں، جو مرضی کریں. اور بھائیوں نے جو کرنا وہ کر کے ہی رہنا ہے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.